अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबू शौकत नवाज़ मीर साहब अहम रुकन मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी गिरफ़्तार हो चुके हैं। कैसे हुए, कहां पे लेके जाएंगे, इसका जो रद्द-ए-अमल है क्या हो सकता है। ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब 12 सीटों के ख़ात्मे और उनके हल के लिए राज़ी हो चुके हैं, लेकिन रुकावट कौन है। शटर डाउन और धरना जारी है। सिंध तास माहिदा, कश्मीर के दरिया बंद, पाकिस्तान परेशान, ये सारी सूरत हाल कैसी है और फिर जजों के ख़ात्मे की कोशिश कैसी की गई और इमरान खान साहब के हवाले से आज के व्लॉग में आखिर पे बात करेंगे। साहिबो, सबसे पहली आज की बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि शौकत नवाज़ मीर साहिब जो रपोश थे, जो मुख्तलिफ़ मकामात से ऑडियो और वीडियो पैगामात जारी करते थे, उन्होंने जहाँ पे भी थे वहाँ से रावलाकोट धरने में जाने की कोशिश की। उनकी गिरफ़्तारी से 2 घंटे कबल या चंद घंटे कबल ग़ुलाम मुश्तबा हूँ या दीगर कोर कमेटी के मेंबरान हूँ, उनका जो सोशल मीडिया था उसने ये पोस्टें लगा दी कि शौकत नवाज़ मीर साहिब हमारे पास आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं और इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे। जब ये ख़बरें मैं बतौर सहाफ़ी देख रहा था तो दूसरी जानब ये मेरा दिमाग चल रहा था और मैं ये बात जो है सोचने पे मजबूर हुआ कि जिन शौकत नवाज़ मीर साहब के सर की कीमत 1 करोड़ रुपया लगा रखी है रियासत ने, उन्हें जो भी गिरफ़्तार करेगा, यानी कि जो उनकी मुखबरी करेगा, बताएगा कि वो कहाँ पे हैं, तो उनको 1 करोड़ रुपया उस शख्स को दिया जाएगा, यानी कि मखबर को। तो आखिरकार जो शौकत नवाज़ मीर साहब रपोश थे, जब वो जा रहे थे तो उनके बारे में, वो हेलीकॉप्टर से तो जा नहीं रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि जिस बंदे के सर की कीमत 1 करोड़ रुपये है, उसके बारे में आप खुलेआम सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो लिहाजा जिन्होंने सर की कीमत लगाई थी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। अब तक जो हमारी पुलिस से या दीगर जो सोर्सेज हैं उनसे जो बात हुई है, जो मुसद्दका इतलात हैं, उसके मुताबिक शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। गिरफ़्तारी के बाद ये बताया जा रहा है कि उनको रावलपिंडी यानी कि इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। अब देखना ये है कि उनसे कोई बातचीत होगी, वो जेल में रखे जाएंगे, क्या होगा। ये गिरफ़्तारी मुस्बत भी हो सकती है और गिरफ़्तारी के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। शटर डाउन पहले से है, पहिया जम पहले से है, धरना पहले से जारी है। शौकत नवाज़ मीर साहब पहले रपोश थे, अब वहाँ से धरने में जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसके ऊपर जहाँ पे कश्मीरी मुज़ामत कर रहे हैं, जहाँ पे उनको ये बात बुरी लगी, वहीं पे आप कश्मीरियों का क्या रद्द-ए-अमल है। और सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम जब बता दिया गया और उसके बाद जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो देखते हैं कि इस गिरफ़्तारी के बाद जो हालात और वाक़यात हैं वो किस तरफ जाएंगे। साहिबो, वहीं पे आज की जो सारी ख़बरें हैं उसके ऊपर मैं तसलसल से बात करता हूँ। देखिए, 30 जून है आज और 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है। रज़ाकराना शटर डाउन और पहिया जाम बदस्तूर जारी है। रियासत की कोशिशों के बावजूद कहीं पे नॉर्मलाइजेशन हुई है चीज़ों में, लेकिन बेशतर जगहों के ऊपर जो है वो एहतजाज, धरनों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, पहिया जाम सब कुछ जारी और सारी है। और जवान अपने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद के लिए जो है वो डटे हैं और वहाँ पे क़याम कर गए हैं। और ओवरसीज़ कश्मीरी अपने हमवतनों के इस दुख में, दर्द में, कुर्ब में शरीक हैं और ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी सफारतखानों के बाहर बरतानिया में मुजाहरे किए जाएँ। अब 5 जुलाई को बारोज़ इतवार एक मार्च किया जाएगा यहाँ पे, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से होता हुआ हाई कमीशन लंदन की जगहों से गुजरेगा। और जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर जुल्म, सितम, जबर, फस्तायत हो रही है उसको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जबरी गुमशुदगियों को मामूल बना दिया गया है। हुक्मरान जो हैं उनके ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल से दर्जनों लोगों का कत्लेआम हो चुका है। अवाम की साबित कदमी ने इनको शिकस्त तो दे दी है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं। और ये सारी चीज़ें जो अगर हम देखें तो जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हवाले से नबीला इरशाद साहिबा ने एक इंकशाफ किया है। वो कहती हैं कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जम्मू कश्मीर पार्टी जो है उनकी वो वाहिद पार्टी थी और दूसरा तो तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है उसका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सिर्फ उनकी पार्टी को छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सरदार अतीक साहब का नाम लिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम लोगों ने, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म उसको चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सब ने कहा कि इन लोगों को ताकत के ज़ोर के ऊपर कुचला जाए।
تو جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اس مینس کہ وہ پارٹی آل پارٹیز کانفرنس جو تھی وہ اس میں کچلنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ نیت اور ارادے جو تھے وہ پہلے سے تھے. آزاد کشمیر کے باسی, آزاد کشمیر کے حکمران, آزاد کشمیر کے عوام کو کچلنے کی جب آل پارٹیز کانفرنس میں بات کرتے ہیں اور نبیلہ ارشاد صاحبہ اس بات کا انکشاف کر رہی ہیں, تو ان چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکمران جو ہے وہ اپنی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کمزور اور ان کو کچلنے کی بات کرتے ہیں. جبکہ عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے سیاسی حکمرانوں کے حوالے سے. عوام اور پاکستان کے درمیان جو ایک رشتہ تھا, میں بھی اسکول میں کھڑے ہو کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتا رہا. الحاق پاکستان کی چیزوں کے اوپر لوگوں نے ووٹ ڈالے, بڑی تعداد تھی لوگوں کی پاکستان کے ساتھ. اب بھی ہر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اچھے خیالات اور چیزیں رکھتے ہیں, لیکن نفرت کا بیج جو تھا وہ بویا گیا. کشمیریوں کی خوراک اور ادویات کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے, خاص کر راولہ کوٹ کے ایریے میں. اور اوورسیز انسانی حقوق کی آزاد کشمیر میں سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں, اور UN کے دفاتر کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے اور کریں گے بھی. عوام ثابت قدم رہیں, ہم اپنے مطالبات پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے. جیت حق اور سچ کی ہوگی اور جیت عوام کی ہوگی. یہ کور کمیٹی کے ممبران جو ہیں جب وہ خطاب کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات آتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے, سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں. ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین بظاہر تو صاحبوں کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. دھرنا اور احتجاج پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بدستور جاری ہے, اور کسی مقام پر دکانیں کسی حد تک کھلی ہیں, گاڑیاں بھی کسی حد تک چل رہی ہیں. تاحال آٹے میں نمک کے برابر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دکانوں کا کھلنا اور گاڑیوں کا چلنا جو ہے وہ سامنے آیا. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں نے 4 سے 5 دن جو ہے وہ مزید مانگے ہیں. ایکشن کمیٹی سے اور لانگ مارچ کی کال نہ دینے کا بھی کہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 سے 5 دن مانگے گئے ہیں اس میں مسئلہ کس طرف جو ہے وہ جائے گا. اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ جس کی وجہ سے احتجاج ہوا, دھرنا ہوا, لانگ مارچ ہوگا, وہ یہ تھا 12 سیٹوں کا معاملہ. اب 12 سیٹوں کا معاملہ جو ہے وہ تو پیچھے رہ گیا. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ 5 جون کی پوزیشن بحال کر دیں, یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے, ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بغیر کسی شرط کے, شرائط کے, کسی بھی معاہدے کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور دھرنا جو ہے وہ ختم کر کے گھر چلے جائیں. تو 5 جون کی حیثیت جو ہے وہ میں پہلے بیان کر دوں, اور پھر فیصل ممتاز راٹھور صاحب 12 سیٹوں کے معاملے کو حل کرنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں. لیکن رکاوٹ کیا ہے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. وہ یہ ہے جی کہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے, پاکستان سے آزاد کشمیر کی حدود میں آنے والی فورسز کو واپس بلایا جائے, جو FIR ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے, نئی بھی اور جو پرانی ری ایکٹیویٹ ہوئی تھی, اور جو لوگ مسنگز ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. کیا یہ مطالبات مانے جائیں گے؟ نہیں مانے جائیں گے. اب 4 سے 5 دن میں دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال اگر مؤخر ہوتی ہے. شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں, ساتھ میں دھرنا جو ہے وہ جاری ہے, اور جو میڈیشن کروانے والے, ثالثی کروانے والے لوگ ہیں ان کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, اور جو ریاست کے طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے. صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے مہاجرین کی نشستوں کی موجودہ حیثیت کو ناقابل قبول قرار دے دیا. کہتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, ایسی حیثیت ان کی نہیں ہونی چاہیے. وہ پہلے سے بھی چاہتے تھے کہ پروپورشنل ان کی ویلیو ہونی چاہیے, اور اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. چونکہ پیپلز پارٹی میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں, وہ چاہتی ہے کہ اگر یہ سیٹیں ختم ہو جائیں تو ہم حکومت بنا لیں گے. اگر یہ سیٹیں رہیں گی تو اس کے اوپر 8 سیٹیں نون لیگ لے جائے گی, اور اس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ حکومت بنا لے گی. بہرحال ان کی جو بھی نیت ہے, جو بھی ارادے ہیں, فیصل راٹھور صاحب نے آج 30 جون 2026 کو اپنے ایکس یعنی کہ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بازار 70% کھلے ہیں یہ لکھا. ہیڈ لائنز والے اخباری تراشے شیئر کرتے ہوئے لکھا, زندگی آگے بڑھ جائے گی, حالات دوبارہ معمول پر آ جائیں گے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ماضی کا حصہ بن جائے گا. مستقبل کی بات ہو رہی ہے, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب بڑی حکمت سے بات چیت جو کر رہے ہیں, میڈیا کے ساتھ بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی. لیکن کہتے ہیں کہ ان ماؤں کے لیے نہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کھو دیے, ان بچوں کے لیے نہیں جنہوں نے اپنے باپ کھو دیے, ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے اپنی جانیں صرف اس لیے گنوائی کیونکہ امن کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ان کے خون کی ضرورت تھی. وہ ہمیشہ کے لیے وقت ایک ہی موڑ پر تھم منجمد ہو جائیں گے. وہ اب بھی مسکرا رہے ہوتے اگر مذاکرات کے بجائے ایک بے مقصد اور لا حاصل احتجاج کا راستہ نہ چنا گیا ہوتا. ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ راستہ دوبارہ کبھی نہ ہو. جہاں تک مہاجرین کی نشستوں کا تعلق ہے
تو ان کی موجودہ حیثیت ناقابل قبول ہے. یہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے. ہم سب کو مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ فرحان خان ہیں جنہوں نے یہ خبر بھی دی, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہتے ہیں کہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے. میرا سوال ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے, آپ پہلے بھی یہ کہتے تھے, اب بھی یہ کہہ رہے ہیں, آئندہ بھی یہ کہتے رہیں کہ 12 سیٹوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے. بلائیں اسمبلی کا اجلاس, بلائیں کابینہ کا اجلاس, بلا لیں آل پارٹیز کانفرنس, کریں فیصلہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہونا چاہیے. پرابلم کیا ہے وزیر اعظم صاحب؟ آپ پوری دنیا کے اندر واحد آزاد کشمیر خطہ ہے جس کے آپ وزیر اعظم ہیں, جس خطے کے وزیر اعظم کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ ون مین شو ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے, کیوں بولتے نہیں ہیں؟ کہیں نا مسئلہ تو کہہ دیا نا حل ہوگا, رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. تو یہ معاملہ حل ہو جائے تو یہ تو سارا قصہ ختم ہو جائے. آپ آدھی سیٹوں کے اوپر آ جائیں نا, پروپورشنل جیسے آپ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب, بلاول صاحب, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کا موقف ہے, تو مان لینا اس بات کو, دل سے مان لینا, عملی جامعہ پہنائیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کر دے گی. لیکن بیچ میں کوئی اور بھی تو ہے نا جس سے آپ کو اجازت چاہیے. وہ جب تک نہیں مانے کہ معاملہ حل نہیں ہوگا, تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. ویسے مجھے بھی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ایک بات ہے, مجھے پتہ ہے ہمارے سیاستدان آزاد نہیں ہیں. جو کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان کو کسی کی اجازت چاہیے. تو لہٰذا جن کی اجازت چاہیے ان سے بات کر لینا, منت ترلا کر لیں, عوام کی خاطر, اپنی جماعت کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر, اپنی حکومت کی خاطر کر لیجیے, مسئلہ حل کیجیے نا. اینڈ آف دی ڈے تو مذاکرات ہی کرنے, آپ 1000 بندے کو ماریں یا ایک کو یا 100 کو, پھر بھی تو بات بیٹھ کے ہوگی نا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو طاقت کے زور کے اوپر نہیں کچل سکتے. کچلیں گے تو کچھ باقی نہیں بچے گا. مجھے اب بھی حیرت ہے کہ یہ لوگ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے, کون ان کو ووٹ دے گا, کیسے ووٹ مانگیں گے, انہوں نے آخر کیا کیا ہے عوام کے لیے. یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج یہ تاجر اٹھ کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نہ بنا لیتے. یہ سیاستدان اگر انصاف کرتے, میرٹ کے اوپر نوکریاں دیتے, اسکیمیں دیتے, لوگوں کے کام کرتے, آج یہ ایکشن کمیٹی نہ ہوتی, یہ حالات ہی نہ دیکھنے پڑتے. یہ پٹواری کے, یہ پولیس کے, یہ بیوروکریسی اور ان ظالم سیاستدانوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اگر یہ کام ٹھیک کرتے تو اچھا ہوتا, لیکن اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں, میری ذات سمیت, صحافی, وکلا, سیاستدان, عام عوام. تو اب بھی وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. صاحبو, کشمیر کے دریاؤں کا پانی بند ہے. اس پار کا کشمیر اور اس پار کا کشمیر, وہاں سے آنے والا پانی بھارت نے بند کیا, اور اس پاکستان کے اندر آنے والا پانی باراستہ آزاد کشمیر کے بند ہو گیا. 2-3 دنوں سے کنفرنس ہو رہی ہے. سندھ طاس معاہدہ کیا تھا اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں, سندھ طاس معاہدے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور پانی جب بند ہو گیا, شہراگ اسی لیے کہتے ہیں نا پانی گزرتا ہے نا, تو ابھی تو شہراگ اپنے اس کا گلا تو پاکستان نے خود دبایا ہوا ہے. وہاں سے پانی گزرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھارت نے بند کیا ہوا ہے. اب گرمیوں میں جب پانی کی اشد ضرورت ہے اور بند ہے, اور جب ساون کا مہینہ آئے گا وہ کھول دیں گے, دشمنی کی نیت سے کھولیں گے. دوستی اور انسانی حقوق کے تقاضوں کو اور انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے پانی نہیں کھولیں گے, اور جب کھولیں گے تو سیلاب آئے گا. پھر 500 ارب روپے کے اخراجات ہوں گے, بہل گھر بہہ جائیں گے, لوگ مر جائیں گے. تو ہم نے کیوں ڈیم نہیں بنائے؟ ہم نے کیوں اپنی شرح کسی اور کے ہاتھ میں دے دی؟ ہم نے ان کا سدباب کیوں نہیں کیا؟ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ امن اور علاقائی استحکام کا ایک اہم ذریعہ کے موضوع پر پہلا بین الاقوامی سیمینار منعقد ہو رہا ہے. اس سیمینار کے انعقاد کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, بھارت کے یک طرفہ اقدامات کا جواب, معاہدے کی متلی کی مخالفت. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ متلی یا اس میں یک طرفہ تبدیلیوں کی کوشش کے خلاف پاکستان اپنا سخت قانونی موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. پانی کی ہتھیار سازی, بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ رد و بدل کرنے اور اسے ایک سیاسی رنگ دینے اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کو عالمی سطح پر ہم بے نقاب کریں گے. دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان کے آبی حقوق کا تحفظ, 24 کروڑ عوام کی شہراگ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی معیشت, زراعت اور غذائی تحفظ کے لیے ناگزیر ہے, اور پاکستان یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی کی ایک بوند پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گا. مغربی دریاؤں پر بھارتی ڈیم, بھارت کی جانب سے مغربی دریاؤں سندھ, جہلم, چناب پر متنازع پن بجلی منصوبوں جیسے کشن گنگا اور رتلے ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کے پانی کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, جن پر سیمینار میں بات چیت کی جا رہی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ عالمی برادری اور ماہرین کو متوجہ کرنا
بین الاقوامی تحائط حاصل کرنی، اور اس سیمینار میں دنیا بھر سے آبی ماہرین جو ہیں اور قانونی ماہرین جو ہیں اور مندوبین شریک ہیں، اور پاکستان عالمی قوانین اور ثالثی عدالت کے فیصلوں کی روشنی میں اپنے حق کے لیے بین الاقوامی توثیق مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور عالمی بینک کا کردار، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کوئی عام دو طرفہ معاملہ نہیں بلکہ ایک عالمی نوعیت کا معاہدہ ہے جس میں عالمی بینک، ورلڈ بینک بطور ثالث شامل ہے، اور لہٰذا اس کا تقدس برقرار رہنا چاہیے۔ تو بالکل بھارت کو یہ پانی بند نہیں کرنا چاہیے، یہ پانی کھلنا چاہیے۔ یہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ورلڈ بینک اس کے اندر گارنٹر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سیمینار کے انعقاد کے بعد سے جو ہے وہ کیا صورتحال سامنے آئے گی۔ صاحبو، پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جس کے تحت یہ کہا جا رہا تھا کہ جو جج ہیں ان کی حیثیت ختم کر دی جائے، ڈی سی، ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی جو ہیں وہی وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے کس کو کتنی سزا دینی ہے، کس چور کو ٹیگ لگانا ہے اور کیا حالات کرنے۔ تو یہ بل پنجاب اسمبلی میں پاس ہونا تھا، اس بل کو روک دیا گیا، اور اس بل کو روکنے کے حوالے سے جو اہم کردار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اور بالخصوص ڈون ٹی وی کا ہے، ڈون نیوز کا، انہوں نے یہ آرٹیکل چھاپا اور یہ بل جو ہے وہ واپس ہوا باصورت دیگر۔ اگر اس طرح کے بل ہو جاتے تو پہلے ہی ملک میں مارشل لاء کی حیثیت ہے، تو اگر یہ مزید بل سامنے آتا تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ پھر پچھلے کئی دنوں سے جس اگلے موضوع کے اوپر میں بات کروں گا، آپ سن رہے ہیں کہ عمران خان سے ڈیل ہوگی، اسپتال لے گئے، ایسے ہوا، کورٹ کیس چلنے لگے، ڈیل ہو جائے گی۔ ہمیں بھی یہ لگتا تھا، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ یہ سارے لولی پاپ تھے۔ یہ ثابت ہوا کہ جب تک عوام نہیں بولیں گے، عالمی پریشر نہیں آئے گا، جب تک وکلا باہر نہیں نکلیں گے، عوام نہیں نکلیں گے، عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی ڈیل نہیں ہوئے گی، وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ڈیل کی خبریں تھیں وہ سامنے آ گئیں، اور سمجھ آ گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی پچھلے 8 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، اور یہ قید تنہائی بہت بری ہوتی ہے۔ میں نے کاٹی نہیں، میں نے سنا ہے عمران ریاض کو اور دیگر لوگوں کو، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور آئین اور قانون پڑھ لیں، کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کی ٹویٹ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ ان کا بیان ہے۔ کہتی ہیں کہ انسانیت کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی ایک جج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو پھر عدالتیں بند کر دیں۔ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عمران خان اور بشرا بی بی پر جیل میں ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں جج کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بہن یا بیٹی کیس فائل کر سکتی ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ عدالتیں عمران خان کو انصاف دیں گی، اور علیمہ خان کو عدالتوں سے بالکل مایوسی ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں کسی صورت جو ہے وہ انصاف ان عدالتوں سے اور ایسی عدالتوں سے نہیں ملے گا۔ تو صاحبو، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔